के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर हुमा गफ़ार और मेरा ताल्लुक़ किंग जीसस गेटवे चर्च से है और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ उसके फ़ज़ल का कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। और मैं फ़ज़ल टीवी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और पास्टर साहब और उनकी मिसेस का भी कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को बयान कर सकें। और आज जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में कलाम को रखा है और जो आज के कलाम का टॉपिक है वो है घमंड। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इब्लीस का जो सबसे बड़ा हथियार है वो घमंड है, क्योंकि इब्लीस जानता है कि जब खुदावंद हम पर फजल करता है और हमें बरकतें देता है और अपनी बख्शिशों से हमें भरता है तो इब्लीस चाहता है कि हम खुदा से दूर हो जाएं। तो इसीलिए एक छोटा सा हथियार जो वो खुदा के खादमों के ख़िलाफ़ और खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है उसको घमंड कहते हैं। तो आज खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे अब्दिया उसका पहला बाब और उसकी हम 2 आयत से लेकर 3 आयत तक पढ़ेंगे कि देख मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया, तू नहायत जलील है। ऐ चट्टानों की शगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया। तेरा मुकाम बुलंद है और तू दिल में कहता है कि कौन मुझे नीचे उतारेगा। खुदावंद फरमाता है अगरचा तू अकाब की मानिद बुलंद परवाज हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए तो भी मैं तुझे वहाँ से नीचे उतारूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि वो हमें घूरे से उठाकर तख्ते शाही पर बिठाने की कुदरत रखता है। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे दिल में घमंड आता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो हमें घूरे से उठाकर तख्ते शाही पर बिठाने की कुदरत रखता है तो हमें उस तख्ते शाही से उठाकर घूरे पर भी गिरा सकता है। अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा है कि अगरचा तू अकाब की मानिद बुलंद परवाज हो। तो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि वो अकाबों की मानिद हमें क्या करता है, बुलंद परवाज बनाता है। तो अगर हम बुलंद परवाज हैं अकाबों की मानिद तो हमें इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये खुदा का फ़ज़ल है, ये उसका रहम है और ये इसका तरस है कि वो हमें बुलंद परवाज़ बनाता है। वो हमें ऊंची चट्टानों पर ले जाता है, वो हमारी ऊंची जगहों पे हमें खड़ा होना सिखाता है, वो हमें ऊंची फ़िज़ाओं पे लेकर जाता है ताकि हम बुलंद परवाज़ हों। अकाब के बारे में हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद हमें अकाबों की मानिद क्या करता है, ज़ोर बख्शता है। और हम अगर बुलंद परवाज़ हैं तो ये खुदा का फ़ज़ल है। लेकिन खुदा कहता है कि अगर बेशक तू अकाबों की मानिद बुलंद परवाज़ हो और सितारों पर अपना आशियाना बनाए। सितारों का मतलब ये है कि अगर हमारा सब कुछ वेल सेटल्ड है, बेशक हम सितारों पर भी अपना आशियाना बना लें, अपना घर बेशक सितारों पर भी ले जाएं, तो लेकिन खुदावंद हमें वहाँ से भी उतारने की कुदरत रखता है अगर हमारे दिल में क्या आ जाए, घमंड आ जाए। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं घमंड के बारे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम पैदाइश की किताब को देखें, नमरूद के बारे में लिखा गया है कि उसका सूरमा कोई भी दुनिया में नहीं था और खुदावंद ने उसको इस हद तक सूरमा बनाया कि वो पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त सूरमा था। लेकिन उसने घमंड किया और उसने कहा कि मैं अपना बुर्ज जो है वो खुदा के तख्त से भी ऊपर बनाऊंगा। वो ज़बरदस्त था और खुदावंद ने उसको इतनी अकल और दनाई बख्शी थी और वो सूरमा था। लेकिन उसने इस चीज़ को नाचीज़ जाना और उसने सोचा कि मैं क्या हूँ। उसके दिल में घमंड आया कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं खुदा से भी ऊपर अपना बुर्ज बना सकता हूँ। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उसको सज़ा दी उसके घमंड की। और हम पढ़ते हैं
کہ نمرود کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی اس کے کان کے ذریعہ سے اس کے دماغ میں چلی گئی اور وہ اس حد تک ڈسٹرب ہو گیا کہ جب تک اس کے سر میں جوتی نہیں تھی پڑتی وہ اس کو سکون نہیں تھا ملتا۔ تو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، آج اگر ہمیں خدا نے سورما بنایا تو یہ خدا کا فضل ہے، ہمیں اپنے زور بازو پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس فضل پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو خدا نے ہم پر کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم گھمنڈ کے بارے میں دیکھیں تو لوسیفر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو لوسیفر تھا وہ خدا کا سب سے پیارا فرشتہ اور وہ 24 گھنٹے خداوند کے حضور میں رہتا تھا اور وہ خدا کی پرستش کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ آیا کہ میں خدا سے بھی زیادہ طاقتور ہوں اور میں خوبصورت ہوں، اور خدا نے اس کے فرشتوں کے ساتھ اس کو زمین پر پٹخ دیا اور وہ اب ابلیس ٹھہرایا گیا۔ ہمیں بھی اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک جو خدا ہم پر فضل کرتا ہے ہم اس کو کس حد تک، اس بلیسنگ کو، اس مسا کو، اس انونٹنگ کو کس حد تک خداوند کا فضل سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہماری زندگیوں میں خداوند بہت زیادہ برکتیں دیتا ہے، اور جب ہم برکت سے سیر ہو جاتے ہیں اور جب ہم خداوند ہر چیز دیتا ہے تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے فضل کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس چیز پر غور کریں گے کہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ آیا ہمارے دل میں گھمنڈ تو نہیں ہے، ہمارے دل میں تکبر تو نہیں ہے؟ اگر ہم داؤد اور جاتی جولیت کے بارے میں دیکھیں تو جب داؤد جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا اور جاتی جولیت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ سرما تھا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جاتی جولیت جو تھا وہ بہت زبردست تھا، لیکن خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ جب اس کی اور جاتی جولیت کی جنگ ہوئی تو خدا نے ایک طرف جو جاتی جولیت تھا اس کے دل میں گھمنڈ تھا اور اس کے دل میں یہ تھا کہ میں بہت زیادہ طاقتور ہوں، اور ایک طرف جو داؤد تھا اس کو خدا پر ایمان تھا، اس کو پتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہے وہ خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، اور جو جاتی جولیت تھا وہ سوچتا تھا کہ میرے سامنے ہر جو چیز ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی میرے ساتھ جنگ کرے گا تو میں جیت جاؤں گا۔ لیکن خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جن کی جنگ خداوند لڑتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتے، کیونکہ خداوند ہمیں ہر جنگ جتواتا ہے۔ آج اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں ایز اے پاسٹر اور خدا کی خادمہ، آج میں نے کلیسیاؤں میں اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ جب ہم برکت کو پاتے ہیں تو جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، جو ہمارے پاسٹرز ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ ہمارے دل میں اگر گھمنڈ آ جاتا ہے تو ہم ان کو بھی ناچیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس فضل کو اپنے نظر میں رکھنا ہے اور ہمیں اس فضل کو یاد رکھنا ہے جو خداوند نے ہم پر کیا ہے۔ اسی طرح ہم خداوند کے پاک کلام میں سے ایک اور آیت کو پڑھیں گے، پہلا تموتیس، ہم اس کی 6 باب کی 4 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جس سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، دینداری کنایت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اگر ہمارے دل میں غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، تو یہ سب برائیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ حسد ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، بدگوئیاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، بدگمانیاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، بے دینی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے،
کیونکہ جو غرور ہے وہ گناہ کی جڑ ہے اور ابلیس کا بہت مضبوط ہتھیار ہے اور بڑا زبردست ہتھیار ہے. اور جب کسی سورما کو گرانا ہوتا ہے تو ابلیس اس کے دل میں گھمنڈ ڈالتا ہے. میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ابلیس نے کسی سورما کو گرانا ہوتا ہے تو اس کے دل میں گھمنڈ ڈالتا ہے. اگر ہم مغرور ہیں تو یہ سب برائیاں ہماری زندگی میں ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ ہم نہ کچھ لے کر آئے نہ ہم نے کچھ لے کر جانا ہے. یہ سب کچھ کس کا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ خداوند کا فضل ہے اور خداوند نے ہی ہمیں دیا ہے. اور ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس چیز کا شکر ادا کرنا ہے اور ہم نے اس چیز کو جاننا ہے کہ خداوند نے ہماری زندگی میں کس حد تک برکتیں رکھی ہیں اور کس حد تک خداوند جب ہماری زندگی میں گھمنڈ آتا ہے تو نہ صرف ہماری زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے بلکہ جو خدمت خدا نے ہمیں دی ہوتی ہے اس سے بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیونکہ جو ابلیس ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت پورے طریقے سے نہ کر سکیں، لیکن ہمیں خداوند کے فضل کو، اس کے رحم کو اور اس کے طرز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یہ جو سب کچھ ہے یہ خداوند کا دیا ہوا ہے اور ہم اس میں سے کچھ بھی نہ ہم لے کر آئے ہیں اور نہ ہی ہم نے لے کر جانا ہے. تو ہمارے دل میں گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دل میں گھمنڈ کس چیز کا ہے. لیکن جو ابلیس ہے، جو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کی روحانی فوجوں کے ساتھ ہے. جو ہماری جنگ جس کے ساتھ ہے ہمیں اس کے لیے اپنے ہتھیاروں کو باندھ کر رکھنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہم کس طرح ابلیس کے سامنے مقابلہ کر سکتے ہیں. جیسے داؤد کو پتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ زندہ خدا ہے. جاتی جولیت جو ہے وہ جتنا بھی مضبوط ہے، جتنا بھی سورما ہے، جتنا بھی زبردست ہے، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو آج ہماری زندگیوں میں اگر ہم گھمنڈ کو اپنی زندگیوں میں سے نکالیں گے تو خداوند ہمیں اور زیادہ بلیسنگ دے گا اور زیادہ برکتوں سے، بخششوں سے، نعمتوں سے بھرے گا. لیکن اگر ہمارے دل میں گھمنڈ ہوگا تو جو برکتیں اور جو نعمتیں اور جو بلیسنگز جو ہماری زندگیوں میں ہیں وہ خداوند ہم سے چھین لے گا. کیونکہ اگر وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے. آج ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے اور اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کو جاننا ہے کہ خداوند ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے اور ابلیس ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے. اور خدا کے کلام میں جیسے لکھا ہے کہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. ہمیں دوسروں کو اپنے سے بہتر جاننا ہے. ہمیں کبھی بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ سپیریئر ہیں، ہم بہت زیادہ سورما ہیں، ہم بہت زیادہ مضبوط ہیں، ہم بہت زیادہ خوبصورت ہیں. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے، ہم سب کو خدا نے بنایا ہے اور ہم خدا کے ہیں اور خدا ہمارا ہے. اور جیسے خدا کسی بھی انسان کو کم نہیں سمجھتا، ایسے ہمیں بھی ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے اور خداوند سے اپنے لیے ہمت اور طاقت اور عقل مانگنی ہے اور ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہمارے دل میں گھمنڈ کو ڈالے تاکہ ہمارا جو رابطہ جو خداوند کے ساتھ ہے وہ ٹوٹ جائے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا القدس پاک خدا، میں بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے پاس آتی، تیرے آگے جھک جاتی، تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند. تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. یہوہ پاک خدا، تو مہربان ہے، تو قدوس ہے، تو مہیب ہے، تو الفا، تو اومیگا، تو ابتدا اور انتہا ہے. یہوہ پاک خدا، میں تیرا شکر ادا کرتی اس بابرکت کلام کے لیے، اس پرفضل کلام کے لیے. یہوہ پاک خدا، اس زندگی بخش کلام کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی. یہوہ پاک خدا،
اے خداوند تیرا کلام جو بندھن اور جوے توڑ ڈالتا ہے، اور تیرا کلام جو اے خداوندہ بسیدہ ہڈیوں میں تازگی دیتا ہے، اور تیرا کلام جو اے خداوندہ بنجر زمینوں کو سیراب کر دیتا ہے، اور تیرا کلام جو یہ ہوا پاک خدا بے تاثیر نہیں لوٹتا، اے خداوند اس کلام کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی، اور اے خداوند تیرے آگے منت کرتی ہوا پاک خدا کہ ہم کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں، تاکہ تیرا نام ہمیشہ ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال پائے، مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔